अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम सूरतुल कारिया आज करेंगे और उसकी आयात की तरकीब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हमारे साथ जी सिस्टर ताहिरा आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल कारियातु इसके बारे में बताएं। जी ये इसम है हम्म जी, और ये मुब्तदा बन रहा है, इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है, बिल्कुल ठीक है, इस्मुल फाइल है। और इसके रूट लेटर्स क्या होंगे? जी काफ काफ दाल ऐन रा काफ और सॉरी राई। राय काफ ठीक रा है। ऐन। अब ये जी जुमले के शुरू में है, मारिफा भी है, हालत रफ़ा में भी है, तो इसको हम मुब्तदा कह देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि इसकी खबर जो है वो अगली आयत में हो सकता है मौजूद हो, तो देखते हैं इंशाल्लाह। माँ के बारे में बताएं कि माँ क्या है। ये भी इसम है और ये मुब्तदा बन रहा है, इसमें हरूफ इस्तिफाम, वैसे इसको हर्फ हाँ, इस्तिफाम माँ इस्म इस्तिफाम है और इस्म इस्तिफाम जो होते हैं ये मारिफा होते हैं। और इस वक्त ये जुमले की इब्तिदा में है, इब्तिदा कर रहा है, जुमले की शुरू में है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मुब्तदा है। अल कारियातु इसको उसी तरह दोबारा ले चलती हूँ क्योंकि अभी पीछे रिपीट हुई है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये मुब्तदा माँ के लिए क्या बनेगा? ये माँ के लिए मुब्तदा माँ के लिए हम्म खबर बनेगा ना। उसके लिए खबर बन जाएगा। अब जी माँ मुब्तदा अल कारियातु खबर मिलके कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इसमिया। बिल्कुल सही। अब ये जुमला इस्मिया पूरा का पूरा, ये जो पहली आयत में अल कारियातु आया है मुब्तदा, उसके लिए क्या बनेगा? जी उसके लिए खबर बनेगा। उसके लिए खबर बनेगा। अब अल कारियातु मुब्तदा और अपने नेक्स्ट आयत में उसकी खबर मौजूद है, तो अब मिलके ये पूरा जुमला कौन सा बनेगा? जुमला इसमिया। वेरी गुड, जुमला इस्मिया। ठीक हो गया। अब इसका तर्जुमा करें। अलकारिया खड़खड़ाने वाली। बिल्कुल ठीक। आगे। क्या है खड़खड़ाने वाली? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। नेक्स्ट आयत पे चलते हैं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सिस्टर आ जी जाए। सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये जो वाव है शुरू में, इसका बताएं। वाओ इस्तनाफिया। वाव इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं और वाव इतराजिया, दोनों तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक जुमले का एक नया जुमला शुरू हो रहा है तो इसको वाव इस्तिनाफ भी कह सकते हैं। और अगर जुमले के जो मफहूम बन रहा है उसके लिहाज से इसको इतराजिया भी कह सकते हैं। दोनों तरह ठीक है। आगे माँ पे आ जाएं। जी माँ क्या है? माँ इसमें इस्तफाम है। बिल्कुल ठीक हो गया, माँ इसम इस्तिफाम है। और अब यहाँ से जुमले की इब्तिदा होगी, क्योंकि हर हरूफ को जो है ना काउंट नहीं किया जाएगा, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हरूफ के बाद से जिससे जुमला शुरू हो वहां से शुरू होता है, शुरुआत होती है जुमले की। अब माँ चूंकि इसम है, और ये इस इसम को क्या, ये कौन सा इसम है आया? माँ इस इसम को कौन कौन सा इसम कहेंगे? इसमें इस्तफाम। इसम इस्तिफाम, बिल्कुल ठीक है। और इसम इस्तिफाम मार्फा होते हैं या नकरा? मारफा, और ये मुब्तदा बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं अदुर्रा का। ये क्या है? ये फेल माती है और बिल्कुल ठीक। रूट और लेटर से इसके रा, जी जी, बाबे इफाल। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे दाल रॉ तो क्लियर नजर आ रहा है। और ये जो खड़ी जबर लगी है ये इसकी निशानी है कि यहाँ पे ये जो या रूट लेटर है उसकी निशानी है। ठीक है, क्योंकि या जो है छोटी या नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो उसकी निशानी अलबत्ता मौजूद है, खड़ी जबर। इससे अंदाजा होगा कि यहाँ पे रूट लेटर या मौजूद था, जो कि का जमीर जो मुतसिल जमीर साथ जुड़ी है उसकी वजह से वो जो है वो गिर गया है, या मतलब लिखने में नहीं रहा। अच्छा, जो शुरू में हमजतुल कता है ये किस चीज की निशानी है? ये बाबे इफाल की। बाबे फाल की, बिल्कुल ठीक। और जो साथ जमीर मुतसिल जुड़ी हुई है ये क्या है? ये मफूल बन रहा है। हाँ बिल्कुल, हुआ इसमें फाइल है और अंता इसमें मफूल, यानी जो का की जमीर जुड़ी है वो। आगे मल कारिया तू, बिल्कुल वही चीज है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको तेजी से ले चलती हूँ। मल कारिया तू मुब्तदा खबर मिल के जुमला इसमिया बनेगा। अब ये जुमला इसमिया अदराफ फेल के लिए क्या बनेगा? मफूल बनेगा, मफूल नंबर 2। मफूल नंबर 2, बिल्कुल मफूल सानी हो गया।
اب ادرا فعل اپنے دونوں مفعول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ ما مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ بنے گی جی خبر. خبر بنے گا. اچھا اب مبتدا اور خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اس ایک آیت کے اندر 3 جملے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مل قاریاتو ایک جملہ اسمیہ، پھر ادرا سے لے کے یہ پورا جملہ فعلیہ، پھر ما مبتدا سے لے کے یہ پورا جملہ اسمیہ. تو ایک آیت کے اندر 3 جملے. اچھا اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، دیٹس گڈ. جی نیکسٹ آیت ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گے آپ؟ جی سسٹر، کوئی بھی سسٹر آ جائیں. میں آ جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بتائیں یوما یہ کیا ہے؟ یوم ظرف ہے، ظرف مکان، سوری ظرف زماں ہے یہ، اور ٹھیک یہ ہے. مضاف ہے. ہاں کیونکہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ مضاف بن کر آتے ہیں، اور ان ظرف کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے عموماً یہ نصبی حالت میں ہوتے ہیں، حالت نصب میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی یکونو جی. کی طرف آ جائیں. یکونو کیا ہے؟ یکونو فعل ناقص ہے، اور اس اچھا کا اور ایک ماضی یا اسم مضارع؟ ہوئے گا اور ایک ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع. ہاں ٹھیک ہوگا، یہ فعل مضارع ہے اور ناقص ہے. اچھا اس کا ہمیں فاعل مفعول ڈھونڈنا ہوگا یا اسم اور خبر؟ نہیں، اس کا اسم اور خبر. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا یہ یکونو کے روٹ لیٹرز بتا دیں. کاوانا، کاف واو نون. کون سے باب سے ہوتا ہے یہ؟ باب نون سے. باب نون سے. کانا یکونو. اوکے. جی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے، اور اس میں الناس جو ہے یہ اس کا اسم ہے. ویری گڈ. اچھا اب یہ جو آگے کل فراشی میں کا لگا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور اس کی وجہ ہوں سے الفراشی جو ہے یہ بھی اس میں مجرور ہوا اس کی وجہ سے. اچھا الفراشی کو پہلے دیکھتے ہیں. یہ اسم ہے. المبسوس بھی اسم ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ یہ الفراشی المبسوس، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف اور صفت. ویری گڈ. موصوف اور صفت. المبسوس. المبسوس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہ اسم المفعول کے وزن پہ ہے، با سا سا، جسے ہم نے القاریتو دیکھا جو وہ اسم الفاعل تھا، قاریعون جی مذکر اور جی قاریعتن جی مؤنث. اسی طرح یہ اسم المفعول ہے، مفعول، مبسوس. ٹھیک ہے. اس کی اگر مؤنث بنائیں جی گے تو بنے گا مبسوستن، تا مربوطہ بس ایڈ ہو جائے گا. اچھا جی. موصوف اور صفت مل کے بن گیا مرکب توصیفی. اور مرکب مرکب توصیفی اب توصیفی. کا حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر. یعنی پہلے جار کے لیے بتائیں کہ یہ حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور، مرکب مجرور. جاری بننا. ہاں اب یہ جار مجرور جو مرکب جاری ہے یہ یکونو کے لیے کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. قائم مقام خبر یکونو. ٹھیک ہو گیا. اب یکونو اپنے اسم اور قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. ہاں جملہ فعلیہ ناقص. ناقص اس لیے جملہ کیونکہ اس کے فعلیہ اندر فاعل ناقص. مفعول نہیں ہوتے بلکہ اسم اور خبر ہوتے ہیں. اب یوما کا جی جیسا آپ نے آلریڈی بتایا کہ یہ مضاف ہوتے ہیں اور یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو اس کا مضاف الیہ بھی چاہیے ہوگا. تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مضاف یوما کے لیے کیا بنے اور مضاف الیہ بن جائے گا. گا؟ بالکل ٹھیک. اچھا مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا یہ 2 آپشنز ہوتی ہیں. یہ مفعول فیہ بھی بن کر آ سکتے ہیں اگر جملہ فعلیہ ہو، یعنی پیچھے اگر کوئی فعل ہو، اور یہ یا پھر اچھا. متعلق بن کر آتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح مرکب جاری کسی چیز کسی اسم کے لیے متعلق بن کر آتے ہیں یا فعل کے لیے متعلق بن کر آتے ہیں، بالکل اسی طرح ظرف بھی جو ہے یہ متعلق بن کر آ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر 2 آپشنز ہیں.
ایک آپشن یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کا فعل پیچھے محذوف ہے. دوسری آپشن یہ اچھا ہے کہ یہ متعلق بن سکتا ہے جو پیچھے اسم فاعل القاریاتو استعمال ہوا ہے وما ادراک مل قاریاتو، وہاں پہ جو القاریہ آیا ہے اس کے متعلق ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ظرف اور جار مجرور ہوتے ہیں یہ جب متعلق بنتے ہیں تو یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے القاریہ، وہ سوری نوٹ القاریہ، اس میں سے ایک چیز ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہے، اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتے ہیں، اسم المفعول کے، مصدر کے، اس طرح یہ ڈفرینٹ 8 چیزیں ہیں. تو اچھا القاریہ چونکہ ہے ہی اسم الفاعل ہے اور خبر بن رہا ہے تو یہ اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں آپشنس ہیں، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اچھا اب ہم اس کا ٹھیک. ترجمہ کرتے ہیں. جی ترجمہ کریں. یوم جس دن یکونو ہو جائیں گے الناس لوگ کل فراشل مبسوس بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. ہاں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے. بالکل ٹھیک، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پتنگوں کی بالکل طرح. ماشاء اللہ سسٹر نسرین بہت اچھا آپ نے کیا، ویل ڈن. چلے جزاک اللہ نیکسٹ خیر آیت کثیرا. پہ پہلی کی جو چیزیں وہ میں کون سی سسٹر ہمارے ساتھ کریں گی؟ اس میں صرف جو ہے نا تھوڑی سی چینجنگ ہے، باقی سیم ہے سب کچھ. جی جی کون سی سسٹر آئیں گی؟ میں بولوں. جی آ جائیں. السلام علیکم. جی واؤ وعلیکم السلام. جی واؤ کے بارے میں بتائیں، واؤ کیا ہے؟ واؤ پیچھے کی طرح استنافیہ یعنی اعتراضیہ. نہیں نہیں ہاں نہیں، یہ آتا. نیا جملہ نہیں ہے، یہ پچھلے جملے ہی کی ایک بات اچھا اور چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کو تو پھر واؤ یہ عطفیہ عطف کہیں گے. ہوا. ہاں عطفیہ حرف جی عطف. ٹھیک جی ہے، کیونکہ یہ پچھلے جی جملے ہی سے ایک بات چل رہی ہے، یہ ایک نیا جملہ نہیں ہے. اگر نیا جی جملہ ایک نئی بات ہوتی تو جی استناف کہتے، اور اس جی جملے کے اندر اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اعتراضی بات ہوتی تو ہم اس کو اعتراضیہ کہتے کہ کیا تمہیں کیا پتا کہ جی کیا چیز ہے، تو پھر ہم اس کو اعتراضیہ کہہ سکتے تھے. جی. اچھا تکون بالکل وہی چیز ہے تکون صرف. جی جی پیچھے جی کی بتائیں. طرح سے پہلے ناقص ہے، مضارع ہے اور اس کا فعل مفعول نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. آپ جی مجھے یہ بتائیں کہ یکونو کی جگہ تکونو لگا ہے، یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جبالو کی وجہ سے کیا. ویری گڈ ویری گڈ. الجبالو کیونکہ یہ جبل کی جی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے. جی ٹھیک جی ہے، غیر عاقل کی جمع جب آئے تو پھر پیچھے فعل جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث وہ آتا ہوتا ہے. جی مؤنث ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. جی تو اب اس کا آپ نے جیسے بھی بتایا کہ کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے، تو اس کی اسم کیا، اس کا اسم کیا ہوگا جملے میں؟ یہی الجبالو اسم ہو جائے گا. ہاں کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو یہ ہو گیا جی اسم. یکونو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ تکونو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بائی مسٹیک یکونو جی لکھا گیا ہے. جی اچھا اب آگے یہ جو کا ہے یہ بالکل وہی سیم چیز ہے جو آلریڈی میں پچھلی اس جی میں ہو چکے یاد سے. ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اب الاہنل پہ آ جائیں، الاہنل المنفوش، ان دونوں پہ آ جائیں. ال کا کی وجہ سے یہ اہنی پہلے صرف بتائیں اور الاہنل المنفوش یہ دونوں کیا کون سا مرکب بن رہے ہیں؟ ابھی کا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ جب کا آیا ہے تو یہ مجرور بن گیا. ٹھیک ہے اچھا مجرور بن گیا. اور یہ جی الاہنل اچھا ایک منٹ، الاہنل اچھا یہ مجرور ہوا کاف جر کی وجہ سے. جی المنفوش کیوں حالت جر میں ہے؟ یہ اس کا مضاف بن رہا ہے اہنی. تو مضاف ہی سوچ کے بتائیں، غلطی سے آپ نے کچھ اور بول دیا. جی صحیح کہہ رہی، کیونکہ دونوں کا وہ ایک ہے، دونوں ال لگا ہوا ہے اس لیے صفت موصوف بنا. ہاں آپ نے غلطی سے آتی مضاف کہہ دیا. الاہنل جی جو ہے اس کے نون کے نیچے زیر اس لیے کیونکہ وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا، اور جی المنفوشی جو شین کے نیچے زیر ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ صفت بن رہی ہے الاہنل جی کی. تو اس جی وجہ سے یہ دونوں اسم ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. اور جی پہلا جز جو ہو گیا وہ ہو گیا موصوف، دوسرا ہو گیا صفت. اچھا جی اب دیکھیں منفوش بھی بالکل اسی وزن پر ہے جس پہ مبسوس تھا، یہ بھی اسم جی المفعول ہے. اسم نون فا شین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، مفعول منفوش. ٹھیک ہے، جی اسی وزن کے اوپر ہے. جی اب موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. ویری گڈ. مرکب توصیفی پیچھے کا حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور.
मजरूर। अब ये जार मजरूर तकूनु के लिए क्या बनेगा? ये इसकी खबर बन जाएगी। हाँ, इसको हम कहेंगे कायम मुकाम खबर यकूनु। मैंने यहाँ पे भी बाय मिस्टेक यकूनु लिख दिया है, ये तकूनु है, ठीक है। अच्छा, तकूनु फेल अपने इस्म और अपनी कायम मुकाम खबर के साथ मिलके कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। हाँ, जुमला फेलिया नाकिस। जी। और अब ये जो पीछे वाव था ये था हरफे अतफ, जो कि ऑलरेडी बता दिया आपने। अब ये जी। हरफे अतफ के बाद ये पूरा जुमला फेलिया क्या बनेगा? जुमला अतफिया। ना ना ना, अतफ के लिए सिर्फ अभी बताएं। हाँ, अतफ के लिए हाँ हाँ, अ, सिर्फ आप जुमला ना साथ लगाएं, इसको इसका क्या नाम है, यानी मातूफ इलैह या सिर्फ मातूफ? मातूफ। हाँ बिल्कुल, ये हो गया मातूफ। इसका मातूफ इलैह जो है वो पिछली आयत में है, ठीक है। वो जो था ना यकूनु वलसा यकूनुल जिब यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, तो वो जो था यौमा के अलावा यकूनु से लेके वहां वो पूरा मातूफ अलैह और अब ये वाला है मातूफ, ठीक हो गया। तो अब ये मातूफ और ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ना, ये पूरा मुदाफ इलैह अब कंप्लीट हुआ है। पिछली आयत में जो यौमा था, यौमा मुदाफ और फिर आगे मुदाफ इलैह, ये पूरा मुरक्कब अतफी है जिसका मातूफ इलैह पिछली आयत में यौमा के साथ था और मातूफ इस आयत में है, ठीक हो गया। तो ये पूरा मुरक्कब अतफी बन गया मुदाफ इलैह। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करें। और हम्म होंगे पहाड़ हम्म कल इहनिल मनपूश सिर्फ तर्जुमा पहले मनपूश करें। तो पतंगे हुए। नहीं नहीं, वो पतंगे पिछली आयत तो में था पतंगे। यहाँ पे पहाड़ों का जिक्र है अच्छा ना, तो पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, तो वो रुई की फिर आगे वो सिर्फ अच्छा रुई की तरह हो जाएंगे। तो इहनी माने क्या हुआ? धुनकी हुई रुई, उसको कहते हैं रुई। एहनील होती है रुई, अच्छा, मतलब इहनी माने रुई रुई, जी जी। और मनपूश और धुनकी हुई। मनफूस, हाँ, तो हाँ अब बिल्कुल बन गया। हल्की, मतलब और जिसका कोई वजन नहीं होता, जी, हल्की बिल्कुल वेटलेस। और हो जाएंगे पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह, रंगीन रुई की हाँ, तरह। रंगीन कह लें या सिर्फ रुई भी कह लें तो भी ठीक है, अच्छा, और ठीक हो गया। दैट्स गुड, माशाल्लाह। माए ये आज भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। थोड़ा सा तेज इसलिए चल रही हूँ क्योंकि टाइम पे फिनिश करना होगा इंशाल्लाह, कोशिश यही है। चले नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सी सिस्टर, अपना नाम बता दें। राहिला। ओके सिस्टर नाहिला, सिस्टर दानिश्ता आप अगली आयत इंशाल्लाह कर लीजिएगा। राहिला आप मुझे बताएं, फा जो शुरू में लगा है वो, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ, ये जो फा है ना, ये हरफ इस्तिनाफ है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे एक हर्फ था वाओ था कि वो बन रहा था, इतराजिया भी कह सकते हैं, इस्तिनाफ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक नया जुमला, यहाँ से भी अब एक नया जुमला शुरू हो रहा है, एक नई बात शुरू हो रही है, तो इसलिए फा भी हर्फ इस्तिनाफ के तौर पर, इस्तिनाफ के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अम्मा, इसको क्या कहेंगे आप? हर्फ शर्त। हाँ बिल्कुल ठीक। अम्मा जो है ये हर्फ शर्त व तफसील, तफसील इसलिए क्योंकि इसमें आगे तफसील बयान हो रही होती है, एक बात की एक मजीद वजाहत हो रही होती है, और इसलिए भी कि ये शर्त का इसके अंदर मफहूम होता है। जब ये अम्मा आएगा उसके अंदर शर्त मौजूद होगी, उसके अंदर एक शर्तिया मफहूम होगा, और जब भी अम्मा आएगा तो उसका आगे फिर एक जवाब शर्त भी होगा जो कि हमेशा फा से शुरू होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं मन की तरफ। मन क्या है? इसम मौसूल। वेरी गुड। अच्छा, सकुलत किसके बारे में बता दें? फेल माजी। हाँ गुड। और इसमें लेटर? लाम। बिल्कुल ठीक। कौन से मादे कौन से बाब से होगा? बाब करुमा। वेरी गुड, बाबे काफ से है। देखिए अभी हमने कितनी माशाल्लाह हमने सूरतें कर ली है, पहली बार ये आया है बाबे काफ, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। बाबे काफ, करम करुमा यकरुमु, ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसकी एक आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग्जांपल मिल गई सकुलत से। अच्छा,
ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں موازینہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا مرکب ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک مین نشانی بتاتی چلوں کہ جب آپ کو اس طرح کوئی بھی ضمیر جڑی ہوئی نظر آئے تو پھر دو آپشن ہے، یا تو پیچھے حرف کے ساتھ جڑا ہوگا وہ ضمیر. ٹھیک ہے، تین آپشن ہے، سوری تین آپشن ہے، یا تو وہ حرف سے جڑا ہوگا وہ ضمیر، یا پھر فعل سے، یا اسم کے ساتھ. اب موازین جو ہے نا اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسم نہیں ہے، تو غلط بول رہی ہوں. یہ جو موازین ہے یہ حرف نہیں ہے. حرف تو جارہ ہے نا، جارہ حروف جارہ، جی تو وہ ان میں سے یہ نہیں ہے. تو اب دو آپشن رہے گی، یا تو یہ اسم ہوگا یا یہ فعل ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ پھر یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں یہ جو شروع میں میم کے اوپر زبر آیا یہ نشانی ہے، یہ ایک وزن ہے خاص، تو یہ اسم کی پہچان سے ہوتا ہے، پہچان کے لیے ہے. تو یہ جب بھی ضمائر آپ کو اسم کے ساتھ جڑ کر آئے تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی ہوگا، ہمیشہ. جی ٹھیک ہے، ضمیر متصل جب بھی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی ہوگا، اور جب کبھی یہ حرف کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ ہمیشہ مرکب جاری ہوگا اگر حرف جر کے ساتھ جڑ کر آیا تو چلیں ابھی آگے چلتے ہیں کہ اب یہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو موازینہ اس کا مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع حالت ہے، بالکل ٹھیک. اس کے اوپر یہ جو پیش ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہے. اب ثقولت پیچھے فعل ہے، اس کے لیے یہ کیا بنے گا؟ فائل. فاعل بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو ثقولت ہے یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اس لیے کیونکہ جو آگے موازین ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی وجہ سے پیچھے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے غائب کا. اچھا اب یہاں پہ ثقولت فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، بالکل ٹھیک. اب یہ جملہ فعلیہ من موصولہ کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ. صلہ. ویری گڈ. اچھا فا بھی حرف تھا، اما بھی حرف تھا. حرف کے دو حرف آئے، ہم نے حرف کے بعد دیکھنا ہے کہ کس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے من، اور من ہے اسم. تو اب جب اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، کون سا جملہ بنتا ہے وہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو اب جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. تو اس وقت یہ پورا جو من ثقولت موازین جو ہے نا یہ پورا مبتدا ہے، کیونکہ اسم موصول اکیلا کچھ نہیں بنتا، اس کا صلہ ضرور اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ بنے گا. تو اس وقت یہ مبتدا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو من ہے اس وقت اس کی یہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبتدا بنتا ہے اور مبتدا کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس وقت محلن مرفوع ہے. اچھا اس کا مبتدا پہلی آیت میں ہے تو ہو سکتا ہے خبر اب آگے ہمیں ملے. تو اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ. فا جو شروع میں آ رہا ہے نظر، یہ جو فا ہے نا یہ نشانی ہے کہ یہ جواب الشرط یہاں سے شروع ہونے لگا ہے. اما جب آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ جائیں گے یہاں سے شرط شروع ہو رہی ہے، اور پھر آگے آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور فا ملے گا. اما جب آ جائے گا تو آگے کی کہیں نہ کہیں آپ کو فا ملے گا. جو جب فا ملے گا تو یہاں سے ایک نشانی ہے، کلو ہے کہ یہاں سے اب جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. اور یہ فا جو ہے نا ربط بھی قائم کرتا ہے، یعنی دو پچھلے جملے سے یہ ربط کنیکشن جوڑ رہا ہے، کنیکٹڈ ہے یہ. آگے ہوا یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل منفصل؟ اسم ضمیر منفصل. ویری گڈ. اب یہ جو اسم ضمیر منفصل ہوتے ہیں یہ ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. رفع. تو یہ جملے سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اب شروع میں ہم آ رہا ہے یہ مبتدا. ویری گڈ، یہ بن گیا مبتدا. اچھا آگے فی کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر. اچھا عیشتن راضیتن یہ دونوں کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ویری گڈ. دونوں پہ تنوین ہے جسے نشانی پتہ چل گئی کہ یہ دونوں اسم ہیں. اور پھر عیشتن موصوف ہو گیا، راضیتن صفت ہو گیا، اور موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟
مرکب توصیفی مرکب توصیفی جو ہے حرف جار فی کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور مجرور. اور یہ جار مجرور مل کے ہوا مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر ویری گڈ ماشاء اللہ. اب یہ مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ سوری آئی جملہ کیا؟ اسمیہ ویری گڈ. اچھا اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ پچھلی آیت میں جو مبتدا تھا اس کے لیے کچھ بنے گا. خبر ویری گڈ ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا خبر. اب دیکھیں مبتدا میں شرط تھی اور خبر میں جواب الشرط موجود ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مبتدا ہے اس کے اندر شرط ہے اور جو خبر ہے اس کے اندر جواب الشرط ہے. نشانیاں دونوں کی کیا ہیں کہ جو مبتدا شرط ہے اس کی نشانی ہے اما، یہاں سے شرط شروع ہوئی، اور جواب الشرط کہاں سے شروع ہوئی؟ فا سے. اس طرح یہ آپ نے نشانیاں فا رکھ سے فا سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے اب ہم اس کا ترجمہ پورا جو ہے نا ابھی ترجمہ نہیں، پہلے بتائیں کہ مبتدا جو پہلی آیت کا مبتدا اور دوسری آیت کا خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ہاں اب یہ پورا 2 آیتوں کے اندر مشتمل ہے پورا جملہ اسمیہ. اور اس کو شرطیہ اس لیے کیونکہ دونوں کے اندر شرط موجود ہے، ایک کے اندر شرط دوسرے کے اندر جواب الشرط. اب ترجمہ کریں. جی پھر ہوں جس کے پلڑے ہاں ہاں بھاری ہوں گے بالکل بھاری ہوئے جس کے وزن. سو جس کے وزن بھاری ہوئے یہ ایک شرط ہوگی کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے تو کیا ہوگا. تو پھر آگے جواب الشرط آ رہا ہے. جی کیا ہوگا پھر؟ تو وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا. ہاں پس وہ ہوگا دل پسند عیش میں. عیش والی زندگی میں، یا راض یا کہتے ہیں نا راضی سے ہے کہ کیا تم راضی ہو. ہم کہتے ہیں راضی ہونا. راضی کا مطلب جو آپ کی پسندیدہ ہوگی، جو آپ کا دل پسند ہو جی اس چیز میں، یعنی ہر چیز آپ کی وہ دل کے مطابق پسندیدہ چیز ہوگی. تو ایسی پیاری زندگی ہوگی وہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے، نیک اعمال. ٹھیک ہے، نیک اعمال یہاں پہ وہ ہڈن ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش والی زندگی میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک 2 آیات کمپلیٹ ہوئی. ماشاءاللہ راحیلہ آپ نے اچھا کیا. نیکسٹ جی سسٹر دانشتہ آپ آ جائیں. نیکسٹ جو ہے نا جی سیم ہے، بالکل تھوڑا بہت چینج ہے تو اس کو میں تھوڑا سا تیز چلتی ہوں کہ واؤ جو ہے نا حرف عطف ہوگا. اما جو ڈیٹیل آلریڈی پیچھے دی ہے اس لیے یہ وہی ہے. من بھی ہم آلریڈی پیچھے کر چکے ہیں، اسم موصولہ ہے. خفت پہ آ جائیں. خفت کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا فا فا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا باب دود سے ہے. خفا یا خف. اچھا موازین بالکل سیم وہی چیز ہے کہ نون کے اوپر اس میں یہ تو مرکب کافی ہے، اور جو مضاف ہے وہ نون کے اوپر پیش سے نظر آ رہا ہے کہ یہ فاعل بنے گا کیونکہ مضاف حالت رفع میں ہے. ویری گڈ. جی اب یہ بتائیں خفت فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا. اور من موصولہ کے لیے صلہ. صلہ بنے گا. اور اسم موصول صلہ کے ساتھ مل کے اب یہ کیا بنے گا؟ یہ دونوں یہ جملہ اسمیہ بنے گا. ہاں جملہ اسمیہ کا پہلا جز بنے گا. پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے مبتدا بنے گا. فا فا یہاں پہ بالکل پچھلی آیت کی طرح فا آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب الشرط یہاں سے شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ایک مرکب کون سا بنے گا؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. اس کا جو اسم ہے یہ دونوں اور یہ مرکب اضافی میم کے اوپر پیش ہے تو یہ اس وقت کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ یہ مرفوع رفع حالت میں. مرفوع حالت رفع میں. اچھا کوئی بھی جملہ جب رفع حالت میں کوئی اسم جملے کے شروع میں آتا ہے حالت رفع ہو اور معرفہ ہو. یہ معرفہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. مضاف الیہ ہے ضمیر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چاہے وہ متصل ہو چاہے منفصل.
تو اس وقت یہ معرفہ بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے، جملے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ مبتدا. مبتدا. اب اس کی آگے جو ہے وہ ڈھونڈے کہ حاویتن کیا بنے گا؟ اس کی خبر بنے گی، یہ اسم ہے اور یہ ہاں نکرہ ہے تو اس کی خبر بنے نکرہ گی. ہے، حالت رفع میں ہے، اور تو یہ بن جائے گا اس کی خبر. ٹھیک ہو جی. گیا. مبتدا خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے پچھلی آیت کا جو مبتدا تھا اس کے لیے کیا بنے گا؟ خبر، اس کے لیے خبر بنے گی. خبر بنے گی. اب یہ پہلی آیت کا مبتدا اور دوسری آیت کا خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. بالکل. اس کی شرط جواب شرط بالکل وہی ایکسپلینیشن ہے جو آلریڈی میں پچھلی آیت میں دے چکی ہوں. ٹھیک ہے، مبتدا میں شرط اور خبر میں جواب شرط موجود ہے. جی آپ ترجمہ کریں. اور نہیں ابھی ٹھہریں، اور یہ جو واو ہے جی. یہ تھا حرف عطف. ٹھیک ہے، یہ بھی پچھلی بات کہی، اب یہ بات چل رہی ہے. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو کہ 2 آیتوں پہ مشتمل ہے، یہ حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف. معطوف بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ معطوف الیہ جو تھا وہ پچھلی 2 وہ آیتیں پچھلی تھیں. آیت. ٹھیک ہے، جی. پچھلی 2 آیات تھی. اچھا، اور جی. ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ کریں. اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے. اب آگے اس کا جواب شرط بتائیں. تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. بالکل ٹھیک. حاویہ کہتے ہیں گہرے گڑھے کو، حاویہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہوتا ہے گہرا گڑھا، بہت بڑا سا گہرا گڑھا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. یہ بھی ہماری 2 آیات ہو گئی. اب یہ جو پورا مرکب عطفی ہے نا، جو پچھلی 2 آیتیں اور یہ، تو اس کو کہا جائے گا لا محل لہا، کیونکہ یہ پیچھے واو استنافی آیا تھا تو ایک نیا جملہ تھا، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا لا محل لہا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. اچھا آگے یہ آیت جو ہے نا، یہ بالکل سیم جو پیچھے ایک آیت ہم نے کی تھی وما ادراک مل قاریۃ، وہاں پہ القاریۃ تھا، یہاں پہ یہ ہیا آیا ہے، تو اس لیے میں اس کو تیزی سے لے کے چلتی ہوں خود ہی. یہاں پہ یہ ما اسم استفہام ہو گیا، معرفہ ہو گیا، اور یہ بنے گا مبتدا. ادرا کا جو ہے بالکل جس طرح ہم نے آلریڈی ہم کر چکے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے، دال را یا اس کے روٹ لیٹرز باب فعال سے ہے. اس کی ڈیٹیل پچھلی آیت میں آلریڈی میں ایکسپلین کر چکی ہوں، اور سورہ ہمزہ میں بھی بالکل یہی آیت آئی تھی، صرف الفاظ چینج تھے. تو ہوا اس کا فاعل ہو گیا، انتا اس میں مفعول ہو گیا، ما اسم استفہام مبتدا بنے گا، ہیا یہ اسم ضمیر ہے منفصل. ہیا جو ہوتا ہے نا، ہیا جو ہوا ہیا، یہ وہ ہیا ہے یہاں تک. یہ جو ساتھ میں ہا جڑی ہے نا، اس کی ڈیٹیل ابھی میں اینڈ پہ بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو یہ خبر بنے گا ما مبتدا کے لیے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ بنے گا مفعول ثانی ادرا فعل کے لیے. اب ادرا فعل اپنے دونوں مفعول کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا ما مبتدا کے لیے، اور ما مبتدا اپنی پوری خبر کے ساتھ مل کے بن جائے گا جملہ اسمیہ. تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے. اب یہ جو ہیا ہے یہ وہ مطلب وہ کیا ہے. حاویتن، یہ جو پیچھے حاویتن مؤنث تھا نا، تو یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حاویتن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تب یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، ہوا نہیں آیا یہاں پہ، ما ہوا نہیں آیا، ما ہیا، کیونکہ پیچھے حاویہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور ہیا کے متعلق وہ حاویہ کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ گہرا گھڑا کیا ہے، تمہیں کیا پتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہا جو ساتھ لگی ہے نا، یہ ہے ہا لسخت، اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ اضافی ہے، یہ اضافی ہے. اس کا یہ صرف تجوید کے رول کے مطابق ایک پڑھنے میں ایک لہ میں کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ ہا ساتھ نہ ہوتی، یہ ہا ساتھ نہ ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا کہ پھر اس طریقے سے پڑھا جانا تھا. ہیا اگر ہوتا تو ہم یہاں پہ وقف کرتے، جب وقف کرتے تو ہم کہتے ما ہی، تو وہ پھر سمجھ نہیں آنا تھا کہ ما ہی یہ ہی کیا ہے. ہیا نہیں جب تک ہم بولیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا یہ مؤنث ہے، اور مؤنث پیچھے لوٹ رہی ہے حاویہ کی طرف. تو ہی یا پڑھنے کے لیے اس کی یا کے اوپر زبر قائم رکھنے کے لیے یہ پیچھے ساتھ یہ جو ہا یہ ایکسٹرا
زائدہ ساتھ جوڑے گی تاکہ یہ جو یا کی زبر ہے یہ قائم رہے. پچھلے یا کی زبر قائم رکھنے کے لیے ہا جو ہے وہ ساکن ہا جو ہے نا ساتھ جوڑے گی زائدہ, مطلب ایکسٹرا, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میننگ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, اس کا کچھ ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی کمپلیٹ ہوئی. لاسٹ آیت پہ چلتے ہیں. جی بالکل, اب ہمارے سے کون سی لاسٹ آیت کون سی کریں گے؟ جی لاسٹ آیت کون سی سسٹر کریں گی؟ آ جائیں جلدی سے. جی میں کروں جی گا. سسٹر بینا, جی آ جائیں, بالکل آ جائیں. نارون حامیت, اس پہ آ جائیں. جی جی اسٹارٹ کریں. نارون کیا ہے؟ آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا. نارون اسم ہے, جی جی اسم ہے بالکل. اور یہ کیا بنے گا؟ مؤنث ہے بالکل ٹھیک. اور موصوف بھی ہے. موصوف بھی ہے. اس کے روٹ لیٹر کچھ یاد ہے کیا ہوں گے؟ سورہ ہمزہ میں بتائے تھے. نون واو را. ہاں نون واو را ہے. اس میں اجوا قبول اپلائی ہوتا ہے تو نوارا سے یہ نارا بنا. واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گیا تو یہ موصوف ہو گیا. حامیتن کی طرف آ جائیں. حامیتن یہ بھی اسم ہے اور یہ گڈ, صفت بنے گا, موصوف کا صفت بنے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ صفت بن گیا. موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی اس وقت جو ہے نا یہ بنے گا خبر. اب خبر ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں, سوچا جائے گا کہ مبتدا کہاں ہے. تو یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ہیا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. مبتدا ہیا مبتدا محذوف ہے, اور یہ ہیا وہی ہے جو حاویتن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہیا وہی ہے جو حاویہ کی طرف لوٹ رہا ہے. کہ وہ حاویہ کو, حاویتن کے آگے ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ کیسا گہرا گڑا کیسا ہوگا. تو اب یہ مبتدا محذوف اپنی خبر کے ساتھ مل کے پھر بن جائے گا جملہ اسمیہ. تو اب اس کا ترجمہ کریں. پہلے جب ترجمہ کریں تو آپ ہیا کو بھی اگنور کر دیں, آپ کریں صفت کا ترجمہ پہلے کریں. ہیا کا بھی ترجمہ کرنا ہے میم. جی صفت کا کریں. وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. دہتی ہوئی آگ ہے. اور وہ کا ترجمہ اب کیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ محذوف ہے نا, یہ ہیا معذوف ہے یہاں پہ, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دہتی ہوئی آگ ہے. لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, محذوف ہے. دہتی ہوئی آگ ہے یعنی حاویہ. حاویہ کے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے. اچھا, سورہ ہمزہ میں کیا تھا؟ وہاں پہ تھا اسم المفعول, بھڑکائی ہوئی, مطلب کسی نے اس کو بھڑکایا. یہاں پہ یہ اسم الفاعل بن رہا ہے دہتی ہوئی, مطلب خود ہی وہ ہے, اس کو کسی نے بھڑکایا نہیں, یہ اسم الفاعل کے اس کے میننگ آ رہے ہیں. اچھا گڈ ہو گیا. یہ ہماری یہ آیت بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. شکر اللہ کا. یہ تھوڑی آیت ہم نے تو آج لیٹ سٹارٹ کیا, بیچ میں ایک انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا, دوبارہ کلاس جوائن کی, تو الحمدللہ پھر بھی ٹائم پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. سب دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.